अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शामी साहब के साथ आज जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होनी है पहले डाल लेते एक नज़र उन पर। फौज हर हाल में अपने वकार का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। फौज पर गैर जरूरी तनकीद के हवाले से अफसरों और जवानों के तहफ़्फ़ुज़ात पर आर्मी चीफ का जवाब। आइंदा भारतीय वजीर आजम कौन होगा? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या कोई और? क्या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान सोच का फर्क है या कुछ और? अफगानिस्तान में इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद और 60% वोटर्स टर्न आउट। क्या अफगानिस्तान इस्तेहकाम के रास्ते पर आ गया है? आज हमारा सबसे पहला मौजू शामी साहब, आर्मी चीफ ने कह दिया है कि हम तमाम इदारों का एहतराम करते हैं लेकिन अपने वकार का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में करेंगे। ये इंतबाह कहें या मशवरा भी तो हो सकता है। अच्छा, और हकीकत का बयान भी हो सकता है। ठीक। देखिए, पाकिस्तानी फौज जो है जी, उसका जो वकार है, हम सबका वकार वाबस्ता है उससे। बिल्कुल। तो असूलन तो हम सबको पाक फौज के वकार का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जिस पस मंजर में ये बयान आया है जी, उसमें यानी हमारे कई नुक्ते उठाए जा सकते हैं इसमें जी, और कई लोगों ने उठाए भी हैं। सबसे बड़ा नुकता तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। अब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं जी, अगर आप उनको पूरी फौज का मसला करार दे देंगे या वो फौज ने कुछ तखल्लुस रख लिया अपना परवेज मुशर्रफ जी, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक। बहरहाल ये बड़ा एक नाजुक मामला है। देखिए, कई खबरें ऐसी आ रही हैं, तालिबान के हवाले से भी आ रही हैं, फौज की इन्वॉल्वमेंट में आ रही है। कहीं आती है कि फौज इसमें हुकूमत के साथ शरीक नहीं है, बिल्कुल फासले पर है। कोई खबर आती है कि फासले पर। देखिए, पहली बात तो यह है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का जो मामला है ये एक पुल सरात पर चलने के मुतरादिफ है। ठीक। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से उन्होंने एक इक़दाम किया था जिसकी पादाश में उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना होते तो इस तरह की कोशिशें नहीं कर सकते थे। मतलब अगर आईजी होते या मुस्लिम लीग काफ के सदर होते, चौधरी शुजात हुसैन की जगह होते, बिल्कुल, या वजीर आजम होते, तो ये काम तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो जिस ताकत की जरूरत थी वो तो उनको इसलिए फराहम हुई कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। लेकिन इसके बावजूद एहतियात इसमें जरूर मलहूज़ खातर रखनी चाहिए। ये हमारे जो है चौधरी शुजात हुसैन जी, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे थे कि जब गद्दारी का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो जो फौज के आम सिपाही हैं और अफसर हैं उनको तो मालूम नहीं है कि यह आइन शिकनी का मुतरादिफ है। वो तो इससे और मतलब लेते हैं और इससे एक बड़ा मैसेज जाता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बल्दियाती इलेक्शन जो है उनका इनकाद नहीं हो रहा, बिल्कुल दस्तूर के मुताबिक होना चाहिए, वो भी आइन शिकनी है। तो अगर हुकूमत एक आइन शिकनी कर रही है तो गोया परवेज मुशर्रफ साहब ने दूसरी आइन शिकनी कर दी। बिल्कुल। अगर एक वसी तक तनाजुर में तो ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन अगर आप हकीकत में जाएं तो ये दोनों बातों का मवाजना नहीं किया जा सकता। ठीक। मतलब हम नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है, यानी कोई शख्स जो है रोजा नहीं रखता, ये नमाज नहीं पढ़ता, तो आप इसे ये तो कह सकते हैं कि वो अच्छा मुसलमान नहीं है या पाबंद सौमत सलात नहीं है, मगर हम उसे ये नहीं कहेंगे कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या कुरान करीम से बगावत कर रहा है। ठीक है ना, दोनों फर्क है ना। बिल्कुल। तो ये जो गुनाहगार होना और चीज है
اور وائلیٹ کرنا اور چیز ہے. گناہگاری جو ہے وہ توہین نہیں ہے. ٹھیک. توہین ایک الگ چیز ہے. بالکل. اگر کوئی بے حرمتی کرے گا اور بے حرمتی کے دیکھے طریقے سب قوم جانتی ہے, تو یہ آئین شکنی تو ہے. یہ الیکشن نہ کرانا, اردو زبان کو اس کا درجہ نہ دینا, آئین کا احترام نہ کرنا, لیکن یہ اس درجے کی آئین شکنی نہیں ہے جس درجے کی پرویز مشرف صاحب نے کی تھی. شام صاحب, اب اس کیس میں 3 قسم کی ٹریٹمنٹ سامنے آتی. ایک ہے اس کیس کی میڈیا ٹریٹمنٹ, ایک ہے اس کی عدالتی ٹریٹمنٹ, اور ایک ہے پولیٹیکل ٹریٹمنٹ. تو کیا یہ تینوں کے لیے تینوں اداروں کو الگ الگ میسج دیا گیا ہے یا ایک ہی میں کام نمٹا دیا گیا؟ پہلی بات تو میں آپ سے عرض کروں جی کہ جب میں نے اس صحافت کے میدان میں قدم رکھا ہے, اس وقت جب کوئی مقدمہ ایڈمٹ ہو جاتا تھا تو اس کے بعد اس پہ ڈسکشن ختم ہو جاتی تھی, اس پہ کوئی بیان بازی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک. اور کہتے تھے کہ جج جو ہے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ مقدمہ عدالت میں چل رہا ہوتا ہے, اس پر بحث ہو رہی ہوتی ہے, جو وکیل اندر مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ باہر آ کے تقریریں کرتے ہیں, پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں, پھر تبصرے ہوتے ہیں, پھر کمنٹیٹر بھی بیٹھتے ہیں, سیاستدان بھی بیٹھتے ہیں, ہمارے جیسے اینکر بھی بیٹھ جاتے ہیں تو کال یا تجزیہ کار. تو اگر یہ ڈسپلن لانا ہے تو پھر سب کو لانا ہوگا. ٹھیک. نہ ان کے وکیل بولے وہاں باہر آ کر, نہ ان پر کوئی تبصرہ ہو اس مقدمے کی کاروائی پر, اور نہ میڈیا اس میں اپنا کوئی رول ادا کرے. ٹھیک ہے. جو کاروائی ہو رہی ہے اندر اس کو رپورٹ کیا جائے اور بس دیکھا جائے. ایک تو مثالی صورتحال تو یہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو کوئی بھی فالو نہیں کر رہا, ہر شخص وائلیٹ کر رہا. اور یہ تو ہے میڈیا کا فرق. لیکن نہیں, میڈیا ہے, وکیل ہیں, سیاستدان ہے, سب پر ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ بیان روز داغا جاتا ہے. کبھی ایک وزیر صاحب بیان داغ رہے ہیں پرویز مشرف صاحب کے خلاف, کبھی دوسرے داغ رہے ہیں, اور اس طرح کے غیر محتاط الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے. ٹھیک. کہ اس سے ایک ادارہ جو ہے وہ اس کا بار بار ذکر آتا ہے. بالکل. تو اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اگر سارے فریق احتیاط کریں اور معاملہ عدالت میں چلنے دیں تو اس سے فضا جو ہے بہتر ہوگی. ٹھیک ہے نہیں بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب طالبان کا معاملہ ہے, اس میں نئی سٹوری روک سکتی ہے. بالکل. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو فیصلہ چاہتی ہے وہ کرے اور جس طرح قدم آگے بڑھانا چاہتی ہے بڑھائے. وہ کندھا جو ہے فوج کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. کسی طور. لیکن فوج کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسے تابع ہونا ہے سول اداروں کے, تو سول ادارے اپنی ذمہ داری پہ کام کریں. بالکل. وہ فوج کو قدم قدم پر اس میں انوالو کیوں کرتے ہیں؟ جی. یہ بڑی اس لیے احتیاط کی بات ہے. میرا خیال جنرل راحیل شریف صاحب نے جو بات کہی ہے اس کو پورے معنی کے ساتھ سمجھنا چاہیے. اور ہمارے ہاں یہ جو رواج آ گیا ہے, عدلیہ کے ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں, فاضل ارکان ہیں, وہ بھی, اور ہمارے میڈیا کے لوگ بھی, اور ہمارے اہل سیاست بھی بعض چیزوں میں غیر محتاط ہیں. جی. اور ایک کوئی بات ہوتی ہے ایجنسیوں پر, فوج پر, وہ اس طرح سے ذکر کرتے ہیں اور کرٹیسزم کرتے ہیں تو اس سے تعصب کی اور عناد کی بو آتی ہے. شام صاحب, ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھتی ہے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب, ابھی ایک سرگودا سے SMS آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فوج کا معاملہ جہاں آتا ہے تو ہر شخص ہی ماما قدیر بنا ہو. کون صاحب ہے؟ یہ انصر جاوید صاحب ہیں. یہ انہوں نے SMS بھیجا ہے. یہ ایک کالج میں پڑھاتے ہیں صاحب. جی. دیکھیے, ایک حد تک تو بات درست ہے. اب وہ ماما قدیر ہے, اس کا کیا واقعہ ہے, کیا نہیں ہے, کہاں سے چلتا ہے, اور بڑے بڑے ٹیلی ویژن چینلز نے اس کو اس طرح بٹھایا ہوا تھا جیسے علامہ اقبال کا کوئی ہمسر پیدا ہو گیا. اور ہماری ایجنسیاں ہیں, ہمارے جناب سیکورٹی کے ادارے ہیں, ہماری فوج ہے, اس کے بارے میں بدزبانی کی جا رہی. شکایت ہو سکتی ہے, تجاوز بھی ہو سکتا ہے, اس کا طریقہ ہے شکایت کو, اس کو شکایت دائر کرنے کا, اس کو دور کرنے کا. اور وہ دور کرنی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے, قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے. لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اپنی فوج کو اور اس کے اداروں کو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اخبارات کے کالموں میں لگے دیں. بالکل. اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیے, اب عجیب بات ہے, مجھے ایک
افسر ملے, انہوں نے کہا کہ جب ہم موجود تھے اس وقت تو ہر شخص کورنش پہ جا لا رہا تھا, اور جب موجود نہیں ہے ماشاء اللہ ختم ہو چکا ہے تو ہر شخص جو ہے وہ بن گیا جناب محمد بن قاسم. یہ احتیاط کرنی چاہیے. یہ ایک جو راحیل شریف صاحب کے پیغام ایک مضمر ہے الفاظ میں, اس کو سمجھنا چاہیے. شمس صاحب, تو ہمیں اس کو سول ملٹری ریلیشنز کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان میں بھی کچھ کھچاؤ تناؤ نظر نہیں آتا ان کے اس بیان کے بعد یا روشنی میں؟ نہیں, ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن جتنا بھی ہم اسے کریدیں گے پڑتالیں گے اس میں الجھن ہی پڑے گی نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب کو احتیاط کرنی چاہیے, تمام اداروں کے سربراہ کو. جو اگر ایک جج ہے وہ عدالت میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس طرح الفاظ کا چناؤ مجھے کرنا چاہیے. ایک ہمارے دفتر میں ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے, ہمیں بولتے اور لکھتے وقت معلوم ہونا چاہیے. اہل سیاست جو ہے وہ اسمبلی کے اندر ہو باہر ہو, اور وکیل اب وہ پرویز مشرف صاحب کیوں یا ان کے مخالف ہو, تو پرویز مشرف کے وکیل ہی چار نہیں لینے دے رہے ہیں کچھ, اور وہی فوج کا نام لے کے ڈراتے ہیں, پھر اس کے نتیجے میں رد عمل بھی پیدا ہوتا ہے. سب لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ میلے پہ آئے ہوئے ہیں اور جس طرح چاہیں گے لڈی ڈالیں گے اور بھنگڑا رچائیں گے اور کوئی ان کو پوچھنے والا. شمس صاحب, قانون نے تو اپنا راستہ بنانا ہے نا, جیسے آج بھی کوئٹہ میں انہیں پھر طلب کیا گیا جنرل پرویز مشرف صاحب کو. قانون تو پھر اپنے طریقے سے راستہ بناتا رہے گا. اب قانون تو بیچارہ جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک یہ مولانا رسول اللہ خان کا حکم ہی ہے نا. گڑگڑ آتی ہے آواز, جب تو کوئی سانس لیتا ہے تو آتی, کچھ لیتا ہے کچھ کھینچتا ہے تو آتی ہے نا. جی ٹھیک ہے. شمس صاحب, اگلی خبر کی طرف چلتے اور بھارت اگلا موضوع جو ہے, بھارت میں الیکشن کا آغاز ہو گیا ہے باقاعدہ طور پہ. آسام اور تریپورہ میں جو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے الیکشن, ہاں سب سے بڑے انتخابات ہیں. وہ اس میں میرا 81 کروڑ ووٹرز ہیں. بالکل. اور بھارت میں اب تک جو ووٹنگ پرسنٹیج رہی ہے, پولنگ پرسنٹیج, وہ 50% کے قریب رہی ہے. بالکل. تو گویا اگر اسی درجے کو دیکھیں تو 40 کروڑ افراد جو ہیں کم از کم بالکل اپنا ووٹ اس کا حق استعمال کریں گے. 20% تو ایسے ووٹر ہیں جو پہلی بار یہ ووٹ ڈالیں گے. بالکل. اور ہو سکتا ہے کہ یہ ووٹنگ یا پولنگ جو ہے پرسنٹیج بڑھ بھی جائے. ٹھیک. تو اتنی بڑی ایکسرسائز ہے, کئی دنوں تک جاری رہے گی. اب تو یعنی یہ جو ہماری جنوب کی ریاستیں ہیں, پہاڑی علاقے ہیں, ان میں تو پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے. بالکل. اور یہ ادھر مغرب میں آتے آتے اس کو یعنی آپ یہ سمجھیے کہ 9 مئی تک 9 مئی تک یہ سارے مراحل مکمل ہو گئے. کئی ریاستوں میں تو ایک ہی دن میں الیکشن ہو جائے گا, کئی میں کئی کے دن ہوں گے. پھر اس کے بعد بیلٹ باکس رکھے جائیں گے, پھر ان کی گنتی ہوگی, پھر نتائج کا اندازہ لگایا جائے گا. یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے. میرا خیال انسانی تاریخ کی اتنی بڑی ایکسرسائز جو ہے بالکل شاید ہی کبھی ہوئی ہو. اور شامی صاحب میکنائزڈ ہے ساری کریں, دھاندلی کے امکانات تو نہیں شامی صاحب؟ بھارت میں جو انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہوئی ہے کہ بیلٹ باکس کی تقدیس جو ہے نا اس کو برقرار رکھا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے ہاں تو اگر 2 گھنٹے کی بھی تاخیر ہو جائے گنتی میں یا بیلٹ باکس اب بند کر کے رکھتے کہیں 10 دنوں کے بعد گنتی کریں گے تو کوئی شخص یہ یقین نہیں کرے گا کہ یہ بیلٹ باکس وہی ہیں جو رکھے گئے, اور دھاندلی کے الزامات لگ جائیں گے. اور بلکہ آپ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ دھاندلی ہوئی. لیکن بھارت میں انتخابات بار بار ہوئے ہیں, باقاعدگی سے ہوئے ہیں, اور وہاں بیلٹ باکس جو ہے اس کا احترام اور اس کی تقدیس جو ہے اس کو ایک بڑی یعنی ایسی مشترکہ ویلیو کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے جس کو وائلیٹ نہیں کیا. شام صاحب, نریندر مودی آپ کے خیال میں پرائم منسٹر بنے گا یا راہل بنے گا؟ دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں, اب تو نریندر مودی ان کی تو عمر ہے کوئی 64 سال میں. بالکل. اور راہل گاندھی جو ہیں وہ کوئی 43 سال. بالکل. اور ہمارے جو اروند کیجریوال ہیں آپ آدمی پارٹی کے, وہ ہیں 45 کے, یہی کوئی ایج ہے راہل والی. اب مودی جو ہیں وہ ہیں تو 64 سال کے, لیکن کمپین میں اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے وہ جوان ہیں. اچھا. اور راہل جو ہیں وہ 43 سال کے ہیں, لیکن بڑی سنجیدگی ان پر طاری ہے. ٹھیک. اور اسی اب یہ کیجریوال نئی آمد ہوئی ہے ان کی. اب دیکھنا یہ کتنے ووٹ لیتے ہیں. اس وقت تک تو جو بھی پولنگ ہوئی ہے یعنی سرویز ہوئے ہیں
اور جو مختلف جگہ یعنی وہ پول ہوئے ہیں ان کا نتیجہ تو یہی بتاتا ہے کہ بہت گیپ ہے کانگریس میں اور مودی کی بی جے پی میں. ٹھیک. اور یہ مودی جو ہے راہل تو خیر راہل گاندھی جو ہیں وہ پنڈت جواہر لال نہرو کے نواسے نہیں بالکل نواسے کے بیٹے ہیں. جی. یعنی راجیو کے بیٹے. اور اب بڑی دلچسپ بات ہے یہ اندرا گاندھی وہ پنڈت جواہر لال نہرو کی بیٹی تھی اور ان کی جانشین تھی. ٹھیک. لیکن ان کی شادی جو ہوئی تھی وہ ایک فیروز گاندھی سے ہوئی تھی. اچھا. جو فیروز نامی نوجوان تھا جو گاندھی جی سے متاثر تھا اور گاندھی جی کا بہت وہ چیلا تھا. اچھا. اور اس لیے اس نے اپنا نام فیروز گاندھی رکھ لیا. ٹھیک. تو اب جب اندرا سے ان کی شادی ہوئی اس کی نوجوان کی تو اب ان کے بچے جو ہیں وہ گاندھی کہلانے لگے. ٹھیک. اب وہ بیٹی تو ہے اندرا پنڈت نہرو کی لیکن ایک تعلق قائم ہو گیا گاندھی جی سے. بالکل. تو اب گاندھی جی اور پنڈت جواہر لال نہرو دونوں کی سیاسی وراثت ان کے حصے میں آ گئی. ٹھیک. تو بہرحال کانگریس جو ہے میرا خیال ہے کہ جو 64-65 سال گزرے ہیں اس میں کوئی 16 سال کانگریس کے پاس اقتدار نہیں رہا. جی. ادروائز کانگریس نے ہی حکومت کی ہے مسلسل. ٹھیک. اور ہمارے جو واجپئی ہیں انہوں نے 182 نشستیں حاصل کی تھی. اچھا. ہاں جی. ان کے دور میں جو بی جے پی ان کی قیادت اور اس میں 543 نشستیں ہیں لوک سبھا کی. بالکل. تو کولیشن بنانے کے لیے انہوں نے میرا خیال 91 ووٹ ان کو مزید درکار تھے. کو 20-21 جماعتیں چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ ان کو جانا پڑا تھا. ٹھیک. اور اس وجہ سے پھر ان کا جو NDA بنائی تھی نیشنل ڈیموکریٹک الائنس. جی. اور اس نے حکومت بنائی. ٹھیک. تو جو انتہا پسندانہ نعرے تھے نا بی جے پی کے جی جی وہ سارے ڈائلیوٹ ہو گئے. ٹھیک. کیونکہ جب ہندوتوا کشمیر جو ہے اس کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے اس کا خاتمہ اور ان کا ایک مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ یونیورسل ایک کوڈ بنا دیا جائے. یعنی اس وقت تک انڈیا میں وہی طریقہ چلا آ رہا ہے جو مغلوں کے وقت سے راج تھا اور انگریزوں کے دور میں بھی رہا اور آج انڈیا میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے. ٹھیک. کہ شادی بیاہ کے وراثت کے جو معاملات ہیں وہ سارے پرسنل لا کے مطابق نپٹائے جاتے ہیں. ٹھیک. مسلمانوں کے پرسنل لا کے مطابق مسلمانوں کے معاملے اور ہندوؤں کے اور سکھوں کے پرسنل لا کے مطابق ان کے معاملے. اور پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے. مگر یورپ میں اور امریکہ میں کئی ملکوں میں اب وہ سول لا جو ہے ان کے تحت جو ہے فیصلے ہوتے ہیں. وہ یہ پرسنل لا کا ان کے ہم تصور نہیں ہے. تو بی جے پی مطالبہ کرتی رہی ہے کہ یہ پرسنل لا ختم کر دیا جائے یہ تحفظ. اور جو ایک قانون ہے ان کا لا آف دی لینڈ انڈیا کا وہ ہندوؤں پر سکھوں پر مسلمانوں پر یکساں لاگو ہو. اچھا. مسلمانوں کو یہ قبول نہیں ہے. لیکن یہ بھی ان کا ایک بنیادی نعرہ ہے. جب واجپئی نے حکومت بنائی تو ان کی جو پارٹی کے ایکسٹریمسٹ ہیں وہ بات کرتے تھے اپنے نعروں کی کہ ہندوتوا کا مطلب ہے کہ ہندو جو ہے نا وہ اپر ہینڈ ہے ان کا وہ اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس وقت واجپئی نے کہا تھا کہ مجھے 182 ووٹ دیے ہیں آپ نے بی جے پی کو. ٹھیک. ٹکٹ یعنی وہ سیٹیں 182 سیٹیں لے کر میں ہندوتوا نافذ نہیں کر سکتا. شاہ صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی بھارتی الیکشن کے حوالے سے. تو شاہ صاحب نریندر مودی کے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ امکانات بڑھ رہے ہیں تو وہ تو پاکستان کے لیے ٹف گئے نہیں ہوگا. کہا یہ جا رہا ہے کہ 200 نشستیں نریندر مودی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک. اب یا تو یہ کہ یہ حاصل کر لیں. اب دیکھیں گے پھر کتنی پارٹیاں ان کے ساتھ کولیشن بنائیں گی کیونکہ اب وہاں چھوٹی چھوٹی علاقائی پارٹیاں بھی بہت ڈیولپ ہو چکی ہیں اور مختلف ریاستوں میں علاقائی پارٹیاں جیتتی ہیں اور چند ووٹ کوئی 2 لے کے کوئی 10 لے کے کوئی 5 لے کے آ جاتا ہے. تو کئی پارٹیوں کے ساتھ پھر کولیشن بنانی پڑتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ 200 نشستیں لے لیں تو پھر کولیشن کیسے بنائیں گے. اگر نہ لے پائیں یعنی جو راہل ہیں ان کی نشستیں ان سے کم ہوں
لیکن وہ کولیشن زیادہ بنا لیں ان سے بہتر، ٹھیک، تو پھر ان کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور جو ہمارے عام آدمی صاحب ہیں، اب دیکھنے کی بات یہ وہ کتنی نشستیں لے جاتے ہیں۔ اس وقت جو کولیشن ہے منموہن سنگھ کی، اس کو 9 ووٹوں کی اکثریت حاصل ہے، ٹھیک، لوک سبھا میں، جی، تو 9 ووٹوں سے وہ چل رہی ہے، بالکل، اور میرا خیال اس میں کافی بڑی تعداد میں پارٹیاں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ 50 لاکھ افراد جو ہیں، جی، ان کا انتخابی عملہ ہے۔ 50 لاکھ افراد، 50 لاکھ افراد Huge. انتخابات کرا رہے ہیں، اور 50 لاکھ پولیس والے جو ہیں وہ سیکورٹی پر مامور ہوں گے۔ ٹھیک، اور اب الیکشن کمیشن ان کا بہت چوکس اور مستحکم، بڑا با اختیار بھی ہے، اور اپنا دیکھیے اختیار صرف کتاب میں لکھنے سے نہیں ملتا، اختیار کو استعمال کرنے کی صلاحیت اور نیت بھی ہونی چاہیے۔ جی، مردوں کو آپ جتنے ٹیکے لگا دیں وٹامن کے، وہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارے ہاں جس طرح کے لوگ بنتے ہیں نا، اب مردہ یا نہیں مردہ، بالکل، ان کو تو اللہ یہ توفیق نہیں دے سکتا جب تک زندہ آدمی کی طرح وہ بہیو نہ کرے۔ جی، تو وہاں پہلی بات تو یہ کہ ہر پولنگ اسٹیشن جو ہے اس میں 1500 سے زائد ووٹ نہیں ہوتے۔ 1500 سے زائد ووٹ ہوں گے تو دوسرا پولنگ اسٹیشن بن جائے گا۔ 1500 کی حد مقرر کر دی ہے، لیکن اتنے بڑے سائز کے الیکشن میں یہ ممکن کر لیا، اور ہر ووٹر کے گھر سے 2 کلومیٹر کے اندر یعنی پولنگ اس اسٹیشن کا پولنگ اسٹیشن ہوگا لازمن، تاکہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ جو ہے بچے۔ اور پھر بھی اب ہزاروں کروڑ روپے جو ہیں اس پہ خرچ ہوں گے، ظاہر ہے کہ پھر جمہوریت، لیکن میلہ بھی تو ہے نا، یہ جمہوریت جو ہے اسی سے تو معلوم ہوتا ہے عام آدمی کو کہ ملک اس کا ہے۔ جب لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی منت کرتے ہیں، مینیفیسٹو پیش کرتے ہیں اس کی خدمت میں، تو تب وہ اس کو اونرشپ کا احساس ہوتا ہے۔ اور پھر ایک یہ فیسٹیوٹی ہے نا، بالکل، پیسے بھی خرچ ہوں گے، پوسٹر بھی ہوں گے، غریب لوگوں کے فائدے بھی پہنچیں گے، کاروبار بھی چلے گا، بزنس بھی آگے بڑھے گا، اور لوگ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں گے، نفسیاتی طور پر ان کو طاقت کا احساس ہوگا۔ تو شام صاحب، پاکستان کے لیے بیسٹ بیٹ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے، آپ اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں مودی، گجرات میں جو فسادات ہوئے تو مودی صاحب کا امیج اس سے بڑا خراب ہوا، مسلمانوں میں ایک بڑی ان کے بارے میں بے چینی پائی جاتی ہے، لیکن کوئی چیز قانون کی عدالت میں ان پر ثابت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اور اس لیے وہ دندناتے ہوئے میدان میں موجود ہیں، اور بڑے کمتر درجے سے تعلق رکھتے ہیں، تیلی ہیں ذات کے، اچھا تیل بیچتے تھے ان کے گھر والے، اور ان کے جو والدین کا کھوکھا تھا چائے کا، تو چائے بھی بیچا کرتے تھے، اور وہاں سے پھر وہ پڑھنا شروع کیا، پڑھتے بھی رہے، چائے بھی بیچتے رہے، اور آر ایس ایس میں گئے، اور پھر آر ایس ایس جو ہے آپ سمجھیے ایک وہاں کی ایک مذہبی جماعت ہے نا، ہم تو اپنی طرف دیکھتے ہیں، انتہا پسندی کی طرف دیکھتے ہیں، جیسے جماعت الدعویٰ ہے مثلا، تو ہندو اس کے بارے میں یا انڈینز کیا تصور کرتے ہیں، ویسے ہی ہمارے تصورات ہیں، لیکن آر ایس ایس کا اپنا ایک ڈسپلن بھی ہے، اپنی ایک تربیت بھی ہے، تو وہاں سے ہوتے 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 وہ پھر ایمرج کیے ایک لیڈر کے طور پر، اور 3 بار تو وہ الیکشن جیت چکے ہیں، گجرات کے وزیر اعلیٰ بن گئے، اب وزیر اعلیٰ بن کے اب ان کا اس وقت مڈل کلاس جو ہے شہری ان کے ساتھ ہے، اور آپ کے جو بڑے بزنس مین ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں جی گجرات، اس میں بھی بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں گجرات میں ترقی کی شرح بہت زیادہ رہی، 10% تک رہی ہے، اور مودی صاحب کہتے ہیں کہ میں آ کر پورے انڈیا کو گجرات بنا دوں گا، گویا ترقی تیز کر دوں گا۔ اب ان پر کریٹیسزم بھی ہے، لوگ ان کے دعووں سے اتفاق بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود ان کی گاڑی چل رہی ہے، کیونکہ ذرا مضبوط آدمی ہے، اور ان یہ جو مضبوط آدمی ہوتے ہیں نا، یہ لوگوں کو اپنے گرد بھی اکٹھا کر لیتے ہیں، بالکل، اور ان کی مخالفت بھی ہوتی ہے اور ان کی موافقت بھی ہوتی ہے۔ اب راہل گاندھی جو ہے کیمبرج کے پڑھے ہوئے، ہارورڈ کے پڑھے ہوئے نوجوان، شادی انہوں نے کی نہیں ابھی تک، ان کی بھی زندگی ایسی ہے، ان کی بیوی ایک شادی ہوئی تھی پھر اس سے بنی نہیں، اور اب میرا خیال ہے کہ رسمی سی صلح ہو گئی ہے بیوی سے، تاکہ کوئی اسکینڈل وغیرہ نہ بنے۔ اب انہوں نے شادی نہیں کی راہل نے، تو وہ اپنی دنیا میں مگن ہے، وہ بڑے شرمیلے سے ہیں، میڈیا سے بہت کم ملتے ہیں، تو ان میں ایک فائری جو ہے نا اسپیکر نہیں ہے وہ،
ٹھیک. بہرحال اب دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا. جی. کہ ہمیں کوئی خاص گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. جب بی جے پی آئی تھی نا, جی جی بالکل, اس وقت جناب ہمارے واجپئی جو ہیں وہ سمجھے جاتے تھے یہ ایکسٹریم کے ترجمان. بالکل ایسے ہی تھا. لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پاکستان سے ڈیل کیا, اور آج انہیں ہم بڑے اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انتہا پسندوں کے ترجمان ہوتے ہیں وہ پھر ان کے اندر ایک اعتماد بھی ہوتا ہے نا. جی کیونکہ جن لوگوں نے وہاں شور و غوغا کرنا ہوتا ہے وہ تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. بالکل. تو انتہا پسند عناصر جو ہیں, جیسے آپ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے, یہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں کارگل سے ان کی شہرت ہوئی. جی. اور جب یہ بعد میں منموہن سنگھ کے ساتھ کیا کیا فارمولے بناتے رہے اور کشمیر کو کتنے زونوں میں تقسیم کرتے رہے, تو اور کس طرح کس حد تک آگے بڑھ گئے, کیونکہ منموہن سنگھ نے بھی مانا یہ بات کہ ہمارا تو معاملہ ہونے والا تھا. وہ ایک کنسیشن دینے پر بھی بہت تیار تھے. تو اس طرح انتہا پسند جو ہوتے ہیں, پرویز مشرف کا اگر معاملہ دیکھ لیں تو مودی میں ایسا ہو سکتے ہیں, ایسا کر سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے. وہ انتہا پسند جو ہے اس کے اندر ایک اعتماد بھی ہوتا ہے نا. بالکل. تو پھر وہ ایک کچھ بہتر فیصلے بھی کر سکتا ہے. شام صاحب ذرا ہم اپنی ایک لوکل ڈائنیسٹی یعنی بھٹو خاندان کی طرف ذرا نظر دوڑائیں. آپ گئے ہوئے تھے, جمعے کو آپ نے ملاقات بھی کی صدر آصف علی زرداری صاحب سے. یاد فرمایا تھا ہمارے جناب محسن نقوی صاحب, ان کے زیر اہتمام ہم گئے تھے وہاں. میڈیا پرسنز ہمارے دوست اور بھی ساتھ تھے. تو جلسہ بھی دیکھا بھٹو صاحب کی برسی کے موقع پر. پہلے تو یہ برسی ہوتی تھی رات کو منائی جاتی تھی. تو بھٹو صاحب کو پھانسی جب دی گئی تھی نا جس وقت, اس وقت دعا ہوتی تھی. لیکن اس بار تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو انہوں نے فیصلہ کیا دن دہاڑے منائیں گے. دن دہاڑے منائی. تو زرداری صاحب سے کچھ 2-3 گھنٹے کے قریب ملاقات رہی. بڑا تبادلہ خیال ہوا, بہت باتیں ہوئیں. ہمارے کئی دوست جو ہیں انہوں نے بہت ان کو اکسایا, سوالات بھی کیے, کام میدان میں اترے. مگر انہوں نے کہا نہیں, ہم 5 سال کے بعد الیکشن جب ہوگا اس وقت پھر ہم ہاتھ دکھائیں گے اپنے. بالکل. الیکشن سے پہلے طالبان سے ڈیلنگ ہے, خارجہ پالیسی ہے, دہشت گردی کا معاملہ ہے. یہ حکومت جس کو ووٹ ملے ہیں وہ یہ ڈیل کرے, اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے اس معاملے میں جس حد تک ممکن ہوگا مسائل کے حل کے لیے. تو بڑی ایک ان کی اپنی ایک منطق تھی. شام صاحب بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد پھر میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا باپ بیٹے کے درمیان کوئی اختلاف, سوچ کا فرق ہے یا نہیں, اس پر بات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی شامی صاحب کی, آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات, اور میں شام صاحب آپ سے پوچھا تھا تو فرق ہے کوئی. زرداری صاحب نے تو یہ کہا کہ بھئی ہم بالکل, تو سعودی عرب کے جو $1.5 ارب ہے نا, جی جی, ان کے بارے میں بھی بات ہوئی. انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں اس پر. اچھا. ہاں, سعودی عرب اگر $1.5 ارب دے دے تبھی اچھا, کوئی اور دوست بھی دے دے. پاکستان کی مشکلات ہیں, اس میں جو بھی تعاون کرے گا. اچھا. اور باقی یہ ہے کہ ہم الیکشن میں مقابلہ کریں گے. لیکن شام صاحب بلاول صاحب کی تقریر تو کچھ اور کہہ رہی تھی. بلاول صاحب سے ملاقات وہاں ہوئی. اچھا. جب کھانا کھا رہے تھے وہ بھی تشریف لائے. ٹھیک. کھانا جوائن کیا انہوں نے, خاموشی سے وہ سنتے رہے یا مسکراتے رہے. اچھا. اگر جب ان کی تقریر سنی بڑی فائری تھی. بالکل. تمہارا نہیں وہ ایسا تھا نا جیسے آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب, جی جی, وہ تو لاہور میں کوئی اور زبان بولتے تھے. بالکل. زرداری صاحب کے بارے میں, جی جی, اور میاں نواز شریف صاحب اور زبان بولتے تھے. ٹھیک. اور ان کی بھی چل رہی تھی مسلم لیگ میں, ان کی بھی چل رہی تھی. ٹھیک. اسی طرح آپ باپ بیٹے کو بھی آپ سمجھ لیں, ایک شہباز شریف ہے ایک نواز شریف. ٹھیک ہے. نہیں, وہ ایسے تاثر ابھرتا ہے جیسے اختلاف تھا شاید, کوئی اختلاف کہہ لیجئے, حکمت عملی کہہ لیجئے, عمر کا فرق کہہ لیجئے, ٹھیک, اور فاصلہ کہہ لیجئے خیالات کا, کچھ نہ کچھ ہے تو ضرور. شام صاحب افغان الیکشن منعقد ہو گیا, بڑا آرام سے ہو گیا. ہاں, اب تو وہ گنتی ہو رہی ہے. اب دیکھیں کون جیتتا ہے اور 50% زائد ووٹ لے لیتا کہ نہیں لیتا. لیکن جس جوش و خروش سے میں دیکھا ہے لوگوں نے حصہ لیا, وہ ایک قابل داد ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نیا صدر ہوگا اس کی جڑیں جو ہیں کچھ نہ کچھ موجود ہوں گی زمین میں. تو شام صاحب طالبان کہیں ایرریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں وہاں پہ. طالبان نے اعلان تو کیا تھا کہ اس کی مخالفت کرنے کا, اور وارداتیں بھی کچھ نہ کچھ ہوئی ہیں. ابھی تو یہ بیلٹ باکس لے جاتے ہوئے ٹرک جو ہے ایک آدھ اس کو بھی حملہ کیا گیا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی الیکشن کو روکا نہیں جا سکا. ٹھیک. اور یہ ایک ہماری حکومت نے تو اس کا خیر مقدم کیا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے
اس کو مبارکباد دے دی ہے افغان عوام کو. جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو صدر آئے گا اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ افغان عوام کا نمائندہ نہیں. بالکل. اور ایک ذرا مختلف صورت پیدا ہو جائے گی. اور پاکستانی حکومت جو ہے جی. اگر اس کو صدر کو قبول کرتی ہے, مبارکباد دیتی ہے, دنیا بھی اس کو قبول کرتی ہے, پھر ایک مختلف منظر پیدا ہو جائے گا. بالکل. مجھے جو حکمت یار کے جو حامی عناصر ہیں انہوں نے حصہ لیا انتخابات میں. جی. یہ بھی سننے میں آیا ہے. بالکل. بہرحال ایک آگے کی طرف بڑھ گیا ہے معاملہ, اور یہ ایک اچھی بات ہے. شام صاحب کچھ سوالات پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. یہ ہیں جی طاہر محمود صاحب ہیں. طاہر محمود صاحب پوچھ رہے ہیں کہاں سے؟ یہ طاہر محمود صاحب نے جگہ کا نام نہیں لکھا. کوئٹہ سے تو نہیں, کوئٹہ سے نہیں ہے جی. یہ انہوں نے جگہ چکا فیس بک پہ نہیں لکھا ہوا. انہوں نے کہا کوئٹہ سے تو انوار کاکڑ. جی, انوار کاکڑ. بالکل. انوار الحق کاکڑ. جی. شامی صاحب الطاف قریشی صاحب کے پوتے کی شادی میں شرکت کے لیے. بالکل. شامی صاحب انہوں نے لکھا ہے زرداری صاحب نے, شامی صاحب جو زرداری صاحب نے ہار کی ڈیمانڈ کی تھی, کیا اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں گے؟ اب ہار کے بارے میں بات ذرا سوچ سمجھ کے ہوگی, مناسب وقت. ٹھیک ہے. ٹھیک. شامی صاحب جی یہ کانٹوں کا ہار ہے. جی. یہ محمود زاہد صاحب کہہ رہے ہیں شامی صاحب اگر ہم اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کی بات مان لیں تو کیا پھر جنرل پرویز مشرف پر مقدمہ چلانا بند کر دیا جائے؟ نہیں, یہ تو مجھے معلوم نہیں, یہ بات تو انہوں نے نہیں کہی. اور اگر کوئی بند دروازوں کے اندر نیچے کہی ہے تو اور بات ہوگی. جی. میرا خیال یہ بات تو نہیں کہی جا سکتی. عدالت تو جو ہے اپنا راستہ متعین کرے گی. لیکن دیکھیے فیصلہ جو ہے وہ تو ایک سیاسی فیصلہ تھا نا. جی. پرویز مشرف صاحب پر مقدمہ چلانے کا. جی. اور صرف انہی پر مقدمہ چلانے کا. بالکل. تو بہرحال وہ تو پھر جی. اس کے اثرات تو ہوں گے. حکومت جانتی ہوگی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے. ہمیں تو کچھ نہیں بتایا اس حوالے سے. فرید صاحب ہے راول پنڈی سے. جی السلام علیکم فرید صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. شامی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. بول رہا ہوں. کر رہے ہیں جی. السلام علیکم سر, کیا ہے؟ آپ کی دعا ہے جی, شکر اللہ کا. سر جسے آپ غدار لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 8 سال ہمارے ملک کا وہ صدر رہا ہے, آرمی کا چیف رہا ہے, اسی اقتدار ایک آدمی کے لیے اس کی جان چھوڑ دیں انہیں حکومت کو. یہ جناب یہ تو آپ کی رائے ہے. اب دستور میں یہی لکھا ہوا ہے. میں ایک ہماری خاتون دانشور ہیں, ایڈیٹر بھی ہیں, ان کی میں گفتگو ٹی وی پہ دیکھ رہا تو وہ تو سمجھ رہی تھی کہ فوج جو ہے گویا وہ تو میاں نواز شریف صاحب کو اور فوج کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر کے میاں صاحب کی خوب پیٹ ٹھونک رہی تھی. اب ہمیں اس تلذذ سے بھی تو نکلنا ہوگا. ایک بات. اور دوسری بات میں بھول نہ جاؤں, دیکھیے ہمارے جو سیفما کے سیکرٹری جنرل ہیں بڑے ممتاز دانشور ہیں. بالکل. امتیاز عالم. جی. اور ہماری سی پی این ای کی ایگزیکٹو کے بھی رکن ہیں, ان کو بھی دھمکی آمیز پیغامات ملے ہیں, تو اس کی بھی مذمت کرتے ہیں ہم. اور امتیاز عالم صاحب جو ہیں ہمارے ملک کا ایک روشن دماغ ہے. آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں لیکن ان کی اپنا ایک تجربہ ہے, ان کی ایک بصیرت ہے, ان کی ایک نظر ہے حالات پر. اور ان کو جو دھمکیاں ملی ہیں ان کی مذمت کی جانی چاہیے. اور پھر وہی مطالبہ ہمارا حکومت سے ہے جس کے پاس سارے وسائل موجود ہیں اور ہماری ایجنسیوں سے ہے. بھی کون لوگ ہیں, یہ کہاں چھپے ہوئے ہیں, ان کا تعاقب کیوں نہیں ہوتا, ان کا پتہ کیوں نہیں چلایا جاتا. خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ جناب اب ہزاروں ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں. بالکل. تو یہ کون سا ٹیلی فون آ رہا ہے, کہاں سے پیغام آ رہا ہے, کچھ تو معلوم کریں نا. دیکھیے اہل قلم کو اور اہل دانش کو اس طرح آپ بے رضا تو نہیں چھوڑ سکتے. عبد المجید صاحب شام صاحب حیدرآباد سے فون لائن پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی. فرمائیے جناب, فرمائیے. شامی صاحب آپ سوال کر رہا تھا کہ پرویز مشرف صاحب کے اوپر جتنے بھی ہیں جو کیسز بنائے جا رہے ہیں اس پہ, جیسے غداری کا مقدمہ ہوا. بھائی غداری کا مقدمہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آئین شکنی جو ہے وہ غداری ہے. اب اس کا کیا علاج کرے, ترمیم کر دیتے وہاں. بہرحال چلیے آپ آئین شکنی کہہ لیجئے, مقدمے تو بنائے نہیں جا رہے, مقدمے بنے ہوئے ہیں. اب آپ بتائیے جو آپ حکومت فیصلہ کر رہی ہے اس نے کر دیا. حیدرآباد سے ایک اور کالر ہے انصر صاحب ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا شامی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو بھی اینکر ہیں یا ٹی وی چینل ہیں وہ مشرف اور
MQM کے خلاف ہی بول رہے ہیں کیونکہ وہ کسی بھی اینکر یا کسی بھی تجزیہ نگار کو کوئی سپورٹ نہیں کرتی. کون؟ یہ تو ہے کہ مشرف صاحب تو گنہگار ہوں گے، لیکن طالبان والے جو پاک صاحب ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کاظم، لشکر جنگوی، احمد الدہنوی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو نون لیگ تو اقتدار میں آتی، نواز شریف صاحب ان لوگوں ٹیررسٹ کی وجہ سے ہے. چلیے یہ تو آپ کی اپنی رائے ہے، لیکن بہرحال یہ دیکھ لیجئے، اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب وہ جو طالبان ہیں ان سے تو مذاکرات ہو رہے ہیں اور پھر پرویز مشرف صاحب جیل کے پیچھے، تو سوال تو پھر طرح طرح کے اٹھیں گے اور اٹھائے بھی جائیں گے اور جواب بھی دینا ہوگا پھر ان کا. راشد صاحب جی کراچی سے. جی السلام علیکم راشد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شامی صاحب. ہاں جی. یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ پہلے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کانگریس کے کیا سافٹ کارنر رکھتی ہے پاکستان کے لیے؟ انڈیا کی کانگریس جو ہے، کانگریس مسلمانوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے رہے ہیں، لیکن اور مسلمان جو انڈیا کے ہیں، تو وغیرہ تو آپ دیکھیے کہ کانگریس کے دور میں ہی کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا، کانگریس کے دور میں ہی مشرقی پاکستان کی لڑائی ہوئی، کانگریس کے دور میں ہی 65 کی جنگ ہوئی. تو یہ ہم یہ کہیں کہ کانگریس جو ہے وہ تو مسلمان ہماری پاکستان کی سگی بہن ہے، اور بی جے پی جو ہے پتہ نہیں کیا کرے گی. دیکھیں جو حالات ہوں گے ان کا سامنا کریں گے انشاءاللہ. شامی صاحب یہ نبیرہ صاحبہ ہیں، انہوں نے بڑا دلچسپ سوال کیا. ان کے شامی صاحب اگر آپ کو ووٹ ڈالنے کا موقع دیا جاتا انڈیا میں تو آپ کسے ووٹ ڈالتے؟ اگر انڈیا میں موقع دیا جاتا نا جی، اب میرے پاس تو موقع نہیں ہے تو مفروضوں پہ میں سوال کیا جواب دوں؟ میں تو پاکستان میں بھی ووٹ ڈالا ہے، میں بتاتا نہیں کسی کو، یہ چھپ چھپ کے ڈال دیا ہے. شامی صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل تک کے لیے اپنے ناظرین سے لیتے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.